अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम खानका सुल्तानुल आशिकीन रंगील पुर शरीफ में मौजूद हैं और तहरीक दावत फ़क्र के ज़ेर एहतमाम हफ्ता तजदीद इश्क जो मनाया जा रहा है, आज उसकी आखिरी रात है। तो अभी हम सारे पीर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो डिस्कशन हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी कि हमने इस तजदीद इश्क से क्या सीखा, हम इससे क्या लेके जा रहे हैं और इसके मनाने का, इसका इनेकाद करने का असल में मकसद क्या है, उसके बारे में हम अभी एक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सुल्तान हमादुर रहमान साहब और फैज़ान यासिर साहब में साथ मेरे मौजूद हैं। इन्हीं से आगाज़ करते हैं सुल्तान हमादुर रहमान साहब से गुफ्तगू का कि सर इस तजदीद इश्क से हम क्या क्या सीखें? हफ्ता तजदीद इश्क मस्जिद ज़ारा खानका सुल्तानुल आशिकीन जो कि रंगीलपुर गाँव रंगीलपुर बरास्ता सुंदर मुल्तान रोड लाहौर में वाक़ है, जिसको मरकज़ फ़क्र भी कहा जाता है। इस जगह पे ये माशाल्लाह मनाया गया है और भरपूर तरीके से मनाया गया है। इसमें पूरी दुनिया से जो इंसान लोग शामिल हुए हैं, बैरून ममालिक से लोग आए हैं और पाकिस्तान से तो कसीर तादाद में लोग इसमें शामिल हुए हैं। और तजदीद इश्क का आपने मेरे से पूछा, तजदीद तो बाद में आएगा ना, बिल्कुल। हाँ जी, असल तो बेस है इश्क। इश्क क्या है, इश्क के बारे में कोई रोशनी डालते हैं। इश्क के बारे में अगर हम कुरान पाक को उठाएं तो कुरान पाक सारा इश्क है, बिल्कुल हर हरफ उसका इश्क से भरपूर है, क्योंकि कलाम इलाही है, बिल्कुल। और इश्क की जुबान अथर से वो अदा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी। और इसमें अल्लाह ताला ने क्लियर कट फरमा दिया, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाला वही है जिसने जो शदीद अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से ये जो शदीद मोहब्बत है, यही इश्क है। इसे सुल्तानुल आरिफीन नज़र से सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई। यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें ला इलाहा होता है पहले, यानी तमाम मोहब्बतों पर जो गालिब मोहब्बत आ जाती है, तमाम मोहब्बतों को जला के रख देती है जो मोहब्बत, वो इश्क है। बिल्कुल ऐसे यही ला इलाहा। इसे जैसे कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफी असबात दा पानी मिले, यानी नफी क्या है, ला इलाहा, फिर इल्लल्लाह है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात आती है। पहले हर चीज़ की मोहब्बत को दिल से जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात निकालती है, तो फिर अल्लाह ताला की। जिस तरह वो बहारी शरीफ की हदीस नंबर 15 है, हाँ बिल्कुल, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको मैं फ़ॉर्म में बयान करूंगा कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिद, औलाद और हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत। बिल्कुल कुरान पाक में हर चीज़ से बढ़ के जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता, वो इश्क में कामिल नहीं है। इश्क की जो सबसे बेहतरीन मिसाल है ना इस वक्त कायनात में, हाँ जी बिल्कुल, वो हजरत मौला इमाम हुसैन है। वाक़या करबला जो है, वाक़या करबला है, कि उसके अंदर आपने जिस अंदाज से ये इश्क को करके दिखाया है, जिस तरह असहाब ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपने असहाब की कुर्बानी दे दी, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दे दी, इस तरह से आज तक इश्क को जो है ना वो कोई भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो इश्क की है। अगर हम देखें कि वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने वाक़या करबला शहादत से एक रात पहले जब असहाब को इकट्ठा किया, तो आपने एक खूबसूरत अंदाज में पूरे असहाब को जमा किया और एक पैगाम दिया, उनको बताया, क्योंकि उन्हें इल्म हो चुका था कि ये जो लोग हैं ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। हाँ जी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सबसे पहले उन्होंने दिया बुझा दिया ताकि कोई किसी को पहचान ना सके, और आपने ऐलान फरमाया कि आज कोई भी बंदा यहाँ से इस महफिल को, मेरे लश्कर को छोड़ के जाना चाहता है तो वो बेशक छोड़ के चला जाए, क़यामत वाले दिन में उसकी शफाअत करूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अल्लाह अकबर। ये असल में असहाब का इश्क, असहाब का इश्क था, कैसा तो उनकी इश्क की आजमाइश थी। जब दिया बुझाया गया तो उनकी इश्क की आजमाइश थी। तो किसी शायर ने भी इस पे क्या खूब कहा कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो फिर देखें कि जब वो दोबारा दिया जलाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वो देखते हैं किसी ने अपनी जगह से, कोई अपनी जगह से नहीं मिला। इसीलिए कहा गया ना, मिसाल है, इसीलिए कहा गया ना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा
است حسین. است حسین. یہ جو لا الہ ہے نا یہی اصل میں عشق ہے. یہی اصل میں عشق. یعنی ہر چیز کی محبت کو اندر سے نکال دینا, بالکل اپنی آل کی اولاد. یہ قرآن پاک میں ہے بالکل ایسے ہی ہے سورۃ توبہ میں, سورۃ قل ان توبہ میں. کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها, یہ تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے رشتہ دار, تمہارا کاروبار, تمہاری تجارتیں اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے اگر تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت ہے تو وہ تمہارے دل کا بت ہے. بالکل ہے. جو میں سرب سجدہ ہوا, یہی کہا ہے نا یہی, ہاں جی, یہی ہے. جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ادھر سر ایک میں وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر بھی میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں جس دل کے اندر عشق نہیں ہے اس سے تو اچھے وہ گلی کے کتے ہیں. جس دل اندر عشق نہ رکھے کتے اس سے چنگے, خامن دے گھر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے. سر میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں ہاں جی کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا, ہاں جی بالکل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہی ہے نا مین جو عبادات کے ستون ہے. اب پہلی چیز ہم پکڑتے ہیں نماز. نماز کے بارے میں دو احکامات ہیں. یا تو یہ ہے کہ اکٹھی کر کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اگر حضور قلب کے بغیر ہے تو, اور اگر حضور قلب کے ساتھ ہے یعنی کہ عشق والی نماز ہے تو پھر الصلاۃ معراج المومنین ہے, پھر مومن کی معراج ہے. روزہ جو ان سے ہے اس وقت تک بھوک اور پیاس ہے جب تک کہ تمہیں عشق نہیں ہے. اگر عشق ہو گیا, عشق کے ساتھ روزہ رکھا تو پھر آپ کا روزے کی آخر میں جب آپ افطار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہے. وانا اجری منی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر میں خود دوں. اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آ جائے, اللہ دیکھ لے مینوں. حج بھی اگر عشق کے بغیر ہے تو آپ جو خانہ کعبہ کی جو اینٹیں ہیں, دروازہ ہے, اسے دیکھ کے آ جاتے ہیں. گھر والے کو دیکھ کے آ رہے ہیں, گھر والے کو دیکھ کے نہیں آ رہے. ہاں اگر عشق ہے تو کعبہ خود چل کے آ رہا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بیسیکلی عشق ہر عبادت کی روح ہے, ہر عبادت کی روح ہے, جس کے بارے میں کوئی بھی عبادت نہیں. اس کے بارے میں خواجہ حافظ نے بھی فرمایا نا بالکل, کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق نہیں ہے تو تو تمہاری اس کا مطلب ہے تمہاری تمام عبادات جو ان سے وہ بے سود ہیں, بیکار ہے. بالکل, علامہ اقبال مسلم ہر عاشق نباشد کافر است. ہاں یعنی کہ مسلمان اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ عشق نہیں ہے اس کے پاس. اگر عشق نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی کافر ہے. مسلمان بھی کافر ہے, بالکل ایسے بالکل. اور اس کے بعد میں وہ حضرت ابراہیم والا واقعہ بھی بیان کرنا چاہیں. وہ تو بالکل حضرت ابراہیم حضرت جب آگے نمرود تھی سامنے, پورے شہر جتنی آگ تھی, اب کہ بارش برسانے والا فرشتہ آ رہا ہے, بالکل کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, بارش برسا دوں, اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کہتے ہیں نہیں, کہتے واپس چلے جاؤ, مجھے نہیں ضرورت. تمام فرشتے آئے لیکن نہیں, آپ کے پاس عشق تھا, دلائل تھا, لیکن آپ نے ایسا لا الہ پڑھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا, سوچ رہی ہے کھڑا تماشے دیکھ رہی ہے, عقل ہے محو تماشا, لبے بام کنارے پہ بھی عقل کھڑی کو سوچ رہی ہے, دلائل دیکھ رہی ہے, میرا بال بچہ, میرا کاروبار. عشق نے چھلانگ لگا دی. عقل ہے محو تماشا, اسی عشق کی تجدید کے لیے جو ان سے نا یہ ہفتہ منایا گیا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں, جو صوفیہ کرام نے, جو یہ ہم صوفیہ کرام سے سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں بنایا, تو وہ جو پہچان کا جذبہ تھا وہی اصل میں عشق کا جذبہ ہے. اس عشق کی بنا پہ ہی یہ تمام کائنات اللہ پاک کے لیے وجود میں آئی, اور یہ کائنات عشق کی بدولت ہی قائم ہے. بالکل, یعنی کہ ابتدا بھی عشق ہے اور انتہا بھی عشق ہے. بالکل, اور جس کے اندر یہ عشق نہیں ہے وہ بیکار ہے, اس کی تمام عبادات اور جتنی جو کچھ بھی ہے وہ ریا کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق جو ہے نا, کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے عشق کے بارے میں ان کا, وہ آپ فرماتی ہیں کہ میری جو حقیقی نماز ہے نا, محبوب کے گرد مستانہ وار جو ہے نا وہ گھومنا ہے, بالکل سجدہ کرنا ہے, سجدہ کرنا. اور جو میرا جو قرآن پڑھنا ہے وہ میرے دل کا سوز و گداز ہے. سبحان اللہ. وہ مولانا روم والا کیا واقعہ جو آپ کا وہ مرید اب آپ کے جو مرشد تھے شمس تبریز جب آئے ان کے پاس, وہ واقعہ بھی یہاں حضرت شاہ شمس. میں مولانا روم جو ان سے ہے نا, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مولانا روم اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. بالکل. ہوا کہ آگے آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں, شاہی مسجد میں, شاہی مدرسے میں, قلم سے آپ لکھ رہے ہیں, کتابت کر رہے ہیں, علم لکھ رہے ہیں کاغذ پہ. نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے وہیں چھوڑا اٹھ کے, سارے آپ کے شاگرد بھی آپ بھی چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو حضرت شاہ شمس تبریز آئے وہاں پہ, انہوں نے ان کی کتابیں اٹھائیں ساری, تالاب میں پھینک دی. بالکل.
ان کا ایک شاگرد بھاگا گیا جناب مولانا صاحب قاری صاحب، وہ آپ کا سارا علم انہوں نے درویش آیا اس نے سارا ضائع کر دیا. وہ مولانا روم آئے بھاگے وہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کیا، سارا علم ضائع ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھہر، حوصلہ. پانی میں ہاتھ ڈالا، کتاب ایسے جھاڑی، نکلنا پانی چاہیے تھا لیکن نکلی مٹی. وہ مولانا روم کہتے یہ چیز ہے کی چیز ہے. ہاں جی، اسی پہ پھر مولانا روم نے وہ کہا تھا کہ 100 کتابوں اور اوراق کو آگ میں ڈال دے اور اپنا جو رخ ہے نا وہ یار کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے، اپنے دلدار کی طرف کر دے، اپنے مرشد کی طرف کر دے. پھر وہ حضرت مولانا روم حضرت شاہ، اس میں یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ مولانا روم اگر غلامی اختیار نہ کرتے شاہ شمس تبریز کی تو وہ کبھی بھی مولوی ہرگز نہ شد مولا ہے تا غلامی شاہ شمس تبریز شد. مولوی سے کبھی یعنی کہ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ صحبت مرشد جون سی نا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بالکل. اور اسی مقصد کے لیے جون سا یہ ہفتہ تجدید عشق جون سا نا یہ منایا گیا تاکہ جون سا نا زیادہ سے زیادہ مریدین جون سے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں آئیں. ادھر ہی صحبت مرشد کی آپ نے بات کی ہے، میں مولانا روم کی بھی بات ہوئی تو انہی کا ایک شعر ہے کہ صحبت جو مرشد کی جو صحبت ہے، یک زمانہ صحبت باولیہ، بہتر از 100 سالہ کے 100 سالہ بے ریاض، جو بے ریا عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو آج کے دور میں دیکھیں جس طرح ہمارا ایک دور ہے دین سے دوری ہے، اس میں اقبال کا وہ شعر بڑا یہاں پہ مناسب مجھے لگے گا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یاد میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نہ کہ علمی جو ہے نا ہمارے یہ عشق کے جذبات کو ہی دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے یہ تجدید عشق میرے خیال میں تو اب ہمیں اس فیصلے میں پہنچ جانے چاہیے کہ یہ منانے کا ہمارا مقصد بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مرشد پاک سلطان اللہ عاشقین مدد اللہ الاقدس کے جو مریدین ہیں اور صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مدد اللہ الاقدس کے جو مریدین ہیں ان کے اندر وہی عشق کا جذبہ دوبارہ سے اجاگر ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ان سے نا وہ اپنے مرشد پاک کی ان کی صحبت نصیب ہو سکے اور آپ کی نظر کرم سے دنیا کی جو اعلیٰ ترین جو نعمت ہے نا یعنی کہ دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حضوری وہ حاصل ہو سکے. اور میں بس وہ تبھی حاصل ہوگی جب بندہ مرشد کا عمل اکمل سے اس میں عزم کو حاصل کرے گا، اس کو محبت اور شوق سے پڑھے گا، پھر ہی جا کے اس کے دل میں عشق پیدا ہوگا، پھر ہی وہ مجلس محمدی کی حضوری تک پہنچے گا. جو آج کا مرشد کریم کا پیغام ہے وہ بھی بتا دیجئے. وہ سر یہی تھا، آج ہفتے کی ترتیب ہے آپ کی کہ ہفتے کو تشریف لاتے ہیں مریدین سے جب ملاقات کی تجدید عشق پہ جو آئے ہوئے تھے آپ نے سب کو مبارکباد دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ جو تجدید عشق کا ہفتہ منایا گیا یہ آپ کو مبارک ہو. جنہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اور جو ایک تو کل اتوار ہے، 1 جنوری کو جو اتوار آ رہا ہے سال نو مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں آپ. تو ہیپی نیو ایئر جب ہونا ہے ہفتے کے دن ہم یہی ہوں گے اور اتوار کو عرس سلطان باؤ ہوگا، اس میں بھی آئیے گا. آپ نے ان کو بھی پھر وہی صحبت مرشد کی تلقین کی. اور یہاں پہ میاں محمد بخش صاحب کا وہ جو ہے ایک شعر بھی ہے کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف نادا کردہ مہر مرازوں. جی ناظرین، میرے خیال میں ہم سب کو تجدید عشق منانے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی اب تک پتہ چل چکے ہوں گے. اور میں تحریک دعوت فقر کے تمام کارکنان کو اور میں بالخصوص اپنے مرشد پاک سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اور نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مدد اللہ الاقدس کا بے حد مشکور ہوں اور اپنی پوری جماعت اپنی پوری تحریک کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس تجدید عشق میں ہمیں آنے کے لیے ہمیں آنے کی توفیق بخشی اور ان سے دعا گو ہوں کہ اس طرح کی ہماری سرگرمیاں چلتی رہیں. ناظرین، یہ تجدید عشق تو ہمارا ختم ہو لیکن ہماری یہ نشستوں کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا. مزید موضوعات اور مزید ٹاپکس لے کے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. اور اختتام پہ میں ایک شعر عرض کروں گا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں.
جی بہت شکریہ ناظرین آپ کا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.